वाइड एंगल में इफ्तिखार शिराजी, इम्तियाज़ गुल साहब और ताहिर ख़ान का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, अब पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में चश्मे फ़लक ने बड़े अजीब तमाशे इस मुल्क के अंदर देखे हैं। क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 4 साल बाद मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया और आज तक वो कातिल नामालूम है। और उसके बाद बड़ी हैरान कुन बात है कि इस मुल्क को पहला आइन गोया कि किसी जमहूरी रहनुमा ने नहीं बल्कि एक आमिर ने, सिकंदर मिर्ज़ा ने 1954 में दिया और उसके बाद उसके नतीजे में वजूद में आने वाली दस्तूर असम्बली को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। फिर अदलिया का रोल भी बड़ा अजीब है। मशहूर नवाना मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के अंदर ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को और पार्लिमान को इसलिए बहाल न किया गया क्योंकि नज़रिया ज़रूरत ये कह रहा था कि आमिर ने जो इक़दाम किया है वो दुरुस्त है। और उसके बाद फिर देखा हमने नाज़रीन कि 1956 में वो ख़ुद तो चले गए, उसके बाद आए जनरल अयूब ख़ान और उन्होंने भी आके 1962 के अंदर एक आमिर ने एक नया आइन पाकिस्तान को दिया। ये भी किसी जमहूरी रहनुमा ने नहीं दिया। और उसके बाद देखा है कि वही आमिर एक तवील अरसे तक इस मुल्क पे बरइख्तिदार रहा और उस दौरान 1965 में मादर मिल्लत कहलाने वाली और इस मुल्क को बनाने वाले बानी कायद आज़म की बहन उनके मुकाबले में सदारती इलेक्शन हार गई। और अदाद व शुमार ये बताते हैं कि उस आमिर को 62% से ज़्यादा वोट पड़े और मादर मिल्लत को सिर्फ 35% वोट पड़े। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो आमिर इस तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहा तो 1971 के अंदर ये मुल्क दो लख्त हो गया। उसके बाद अगरचे ये संभला, एक जमहूरी हुकूमत बनी, लेकिन फिर देखा हमने नाज़रीन कि 1979 में मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक इंतहाई कमज़ोर मुकदमे में तख्ते-दार पे लटका दिया गया। और उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक़ का एक तवील आमरीत भरा दौर शुरू हुआ जो 1988 में उनकी एक नागहानी मौत पे ख़त्म हुआ। उसके बाद अगरचे 1999 से लेके 99 तक हुकूमतें आती रहीं लेकिन कोई भी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल ना कर सकी। और यूँ अक्टूबर 1999 में एक आमिर ने शफ़ू मारा जनरल मुशर्रफ ने और फिर उस वक्त की हुकूमत को घर भेज दिया गया और 10 बरस तक वो इक़्तिदार में रहे। और इस दौरान उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को 10 साल जलावतनी पे मजबूरन भेज दिया गया। नाज़रीन, उसके बाद हमने देखा अगरचे वो आमरीत का दौर ख़त्म हुआ लेकिन 2007 में जब जमहूरी कश्ती आगे बढ़ी तो हमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की शक्ल में पहली कुर्बानी देनी पड़ी। अगरचे 2008 से लेकर फिर 2018 तक पार्लिमान ने तो अपनी मुद्दत मुकम्मल की लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान की तारीख़ का एक ख़ुलासा है लेकिन जो इन दिनों में हो रहा है यकीनन ये तो किसी के वहम गुमा में भी नहीं होगा कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना को लेके दयार गैर में 4 दिन बैठे और इस मुल्क के फ़ैसले वहाँ पे हो रहे हों। जी हाँ नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब पिछले 4-5 रोज़ से लंदन में क़याम पजीर हैं। उनकी काबीना के सीनियर रफ़का वहाँ पे बैठे हैं और दयार गैर पे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल के फ़ैसले हो रहे हैं। इस सवाल को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए कि वो जिनसे मुशावरत कर रहे हैं उनके बारे में पाकिस्तान का आइन और ये कानून ये कहता है कि वो मुजरिम हैं और वो एब्सकॉन्डर हैं। और उनके साथ जो उनके दूसरे रफ़ीक हैं इसहाक़ डार साहब, उनके बारे में भी पाकिस्तान का आइन और अदालती कवानीन ये कहते हैं कि वो एब्सकॉन्डर हैं, वो भगोड़े हैं। लेकिन अगेन सवाल ये उठ रहा है नाज़रीन कि अगर भारत का वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना को वाशिंगटन ले जाके भारत के फ़ैसले वहाँ पे करे या बांग्लादेश का वज़ीर-ए-आज़म दुबई में जाके अपने इजलास करे या बाकियों को छोड़ दे, अब अफ़गानिस्तान की बात करें कि वहाँ पे तालिबान रहनुमा अपने लोगों को ले कर आके क्वेटा बिठाएँ और यहाँ बैठ के अफ़गानिस्तान के गए तो यकीनन ये बड़ा अजीब लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है नाज़रीन? क्या पाकिस्तान अब इतना कमज़ोर हो गया है, इतना ज़ईफ़ हो गया है कि यहाँ बैठ के इसके फ़ैसले नहीं हो सकते? आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम यहीं से करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं और साबिक़ चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब जो ख़बरदार कर रहे हैं कि 2023 के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने बड़ी अदायगियाँ करनी हैं और हमारे रिज़र्व में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ $10 अरब हैं
جو کہ وہ ادائیگیاں پوری کرنے کے لیے بھی پورے نہیں ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو خدا نخواستہ جس خدشے کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے خدا نخواستہ. لیکن نہ تو اس ملک کے سیاستدانوں کو، نہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور نہ اس ملک کے میڈیا کو اس بات کی فکر ہے. ہم کچھ ڈبیٹ کر رہے ہیں تو کچھ اور ان چیزوں کو ہرگز نہیں کر رہے. امتیاز صاحب، سب سے پہلے جو بیٹھک لندن میں ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ واقعی پیسفل ماحول میں ہونی چاہیے تھی؟ پاکستان سے دور بیٹھیں گے تو آپ بڑے اچھے فیصلے کر پائیں گے، یا آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے گا؟ اور یہ جو آپ نے اقدام کیا ہے، گویا کہ 4 دن وہاں آپ نے بیٹھک کی ہے، اس سے بنیادی طور پر جو امپریشن گیا ہے وہ آپ کے خیال میں کوئی درست کیا ہے؟ آج آپ بڑے غصے میں معلوم ہیں. نہیں، غصے میں تو ہرگز نہیں، لیکن میں نے جو ابتدائیہ دیا ہے تو بڑے لوگ اس سے ناراض بھی ہو جائیں گے، اور میرا خیال ہے جان بوجھ کے آپ ناراض بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں دیکھیے، کل ہی ہماری سابق وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلا سوال یہی اٹھایا کہ اس ملک کا جو اشرافیہ ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ حکومت یہاں پہ ہے، بیٹھک لندن میں ہے، تو کیا اس سے اس ملک کی نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے یا کتنی بڑی ایمبیرسمنٹ ہے؟ میں 3 دن پہلے کوئی 2-3 یورپی سفیروں سے بھی ملا تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا، بڑے ملکوں کے سفیر ہیں، کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ منتخب وزیر اعظم جس کی آج بھی انڈائٹمنٹ ہونی تھی، فرد جرم آج کی تاریخ میں 14 تاریخ کو ہونی ہے اس کے اوپر، پہلے ایوائڈ کر لیا تھا مہینہ پہلے، اور وہ گیا ہے مجرم کے پاس، جو کہ آپ نے کہا. تو اس میں ظاہر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ 2 پارٹیاں ہیں. گزشتہ جو عمران خان صاحب جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ 2 پارٹیوں نے گزشتہ 30 برسوں کے دوران رول آف لا کو ایک برباد کر کے رکھ دیا ہے صرف اپنے مفادات کی خاطر. انہوں نے اپنے لیے ایک قانون کی عملداری بنائی ہے، عوام کے لیے دوسری ہے، اور اس کا نتیجہ، اس کا اظہار جو ہے وہ لندن کی میٹنگ ہے کہ وہاں پہ 2 بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسرا وہ وزیر اعظم ہے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. اب اللہ کرے کہ جس جج نے کہا ہے کہ میں نے فرد جرم عائد کرنی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. اب معلوم نہیں کہ انہوں نے کس مقصد کے تحت کیا. اللہ کرے کہ اسی مقصد کے لیے ہو کہ واقعی اگر کوئی مجرم ثابت ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ فرد جرم عائد کریں. لیکن اگین یہی نقطہ میں آپ کی طرف طاہر صاحب لے کے آؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو لندن میں جا کے بیٹھنا کتنا پاکستان کے لیے امبیرسنگ ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات ارلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ملک کے معاشی حالات ان کو دیکھتے ہوئے، اور جو پاکستان کے اندر جو سیاسی ایک افراتفری اس کو دیکھتے ہوئے، اب رولنگ پارٹی وچ از جو مین پارٹی ہے وہ تو اب مسلم لیگ نون ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ بجائے یہ کہ ان کا بھی اکنامک فرنٹ پہ فیلئر ہو جائے اور سیاسی حوالے سے بھی ان کا گراف نیچے چلا جائے تو اب الیکشن کی طرف جایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کہیں نہ کہیں تیار نظر آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا تو تیور مجھے کچھ اور لگ رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی پریس کانفرنس آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی جس میں فرما رہے ہیں کہ پہلے ریفارمز ہوں گی اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کنسنسس بن پائے گا یا یہ پارٹیاں آپس میں کہیں الجھ پڑیں گی اور انتشار کا شکار ہو جائیں گی؟ اس پہ ہم نے کئی مرتبہ ان چیزوں پہ تقریباً ہمارا ڈیبیٹ اس پہ رہا ہے گزشتہ پروگراموں میں بھی، کہ جو اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں پاکستان میں وہ ایک بڑا ایک مشکل ان کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے. اور آپ نے صحیح کہا کہ زرداری صاحب نے اب 2 دن پہلے کراچی میں کہا کہ یہ وعدہ کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ کمٹمنٹ ہے کہ پہلے ریفارمز ہوں گے، انتخابی ریفارمز ہوں گے. اسی لیے خواجہ آصف کا بیان جو لندن میٹنگ کے بعد آیا کہ ہم 48 گھنٹے میں، کل جو اس کا بیان تھا جو ہم نے وہاں فیصلے کیے وہ ان سے مشاور، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے. اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب فضل الرحمان صاحب کو شاید اپنی مرضی کی چیزیں نہیں مل رہی تھی تو اچانک رات کو ایک ویڈیو چلی ان کی، جو صحافی ان کو کور کرتے ان سے ہم نے سنا کہ انہوں نے خود جاری کر دی تھی کہ جی الیکشن ہونے چاہیے. لیکن بعد میں پھر جب ڈسٹریبیوشن وزارتیں جب تقسیم ہو گئی تو اچھی وزارتیں بھی مل گئی، اور اس میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. مینگل صاحب نے انکار کیا پہلے، لیکن پھر ان کو بھی وزارتیں ملی ہیں. تو لہٰذا اب لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جو آپ نے اکانومی کی بھی بات کی ہے، تو جو صورتحال بن گئی ہے چند دنوں میں، یا جب سے لوگ آئے ہیں 2-3 دن ٹھیک تھے، لیکن اب جس طرح ڈالر 193 پہ، آج تو چلو ہفتہ اتوار ہے تو رک گیا ہے،
تو ان کے لیے بھی اب تھوڑی سی پریشانی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور آج جو خبریں آ رہی کہ کل شاید وہ فیصلہ کر لیں تیل پیٹرولیم کے حوالے سے, تو یہ حکومت تو پھنس گئی ہے. اب عمران خان صاحب کو ایک اور نقطہ بھی ملا, امریکہ والا سازش چھوڑ کر کے وہ میر جعفر والا وہ کر کے اب تیسرا بھی ان کو ملا کہ جی اکانومی کا, اور واقعی اقتصادی صورت اور یہ قیمتیں جس طرح بڑھی ہیں نا گزشتہ 8-10 دنوں میں, تو اب یہ تو پھنس گئے ہیں. لیکن یہ جو الیکشن کا فیصلہ ہے تو یہاں کنٹرڈکشن تو ہے, اور میرے خیال میں نون نے تو ابھی تک کوئی اشارہ نہیں کیا ہے, لیکن اب ذرا انتظار کرنا پڑا. خواجہ آصف کی میں جو اسٹیٹمنٹ دی اس کے حوالے سے بات کر رہا ہاں, تو اس نے کہا کہ جو ہم نے فیصلے کے شریک کریں گے. لیکن آپ نے لندن پہ کہا نا کہ امتیاز صاحب نے بھی, اب ہماری سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے نا, نہ کوئی کارکن عمران خان صاحب کو کچھ کہہ سکتا ہے, نہ جمعیت علماء اسلام کا بندہ فضل الرحمان صاحب سے کچھ کہہ سکتا ہے, حتیٰ کہ جماعت اسلامی کتنی ایک منظم پارٹی ہے اور امیر کی کتنی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے, لیکن وہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ سلسلہ نہیں ہوتا کہ آپ امیر کی بات کو سراج الحق صاحب کو چیلنج کریں کہ جی آپ نے کیا کیا, تو لہٰذا نواز شریف کے بغیر آپ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, تو اس لیے ان کو وہاں جانا پڑا. الطاف حسین کی بھی صورتحال تھی 2002 میں. مجھے ایک اور ہمارے جرمن دوست تھے, جس دن جنرل مشرف نے الطاف حسین کو لندن فون کر کے کہا کہ آپ حکومت سازی میں ہماری مدد کریں, اس سے اگلے دن میری ملاقات ہوئی جرمن دوست سے. اس نے کہا کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کہ ایک بندہ آپ کے قانون کا بھگوڑا ہے, اس کے خلاف درجنوں مقدمات ہیں, اور ریاست کا صدر جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری قانون حکومت سازی میں سپورٹ کریں. تو یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں اس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, شروع سے ڈوبے ہوئے ہیں اور ڈوبتے جا رہے ہیں. امتیاز صاحب ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کے سلسلہ پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب, ایک تو وہ جو گلے سننے تھے آپ شہری مزاری صاحب کے کل کے نیوٹرل رہے, خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام بھیجا تھا, سازش ہو رہی, اس کو روکو, نہیں روکا گیا. لیکن دوسری طرف بھی سر لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, ان کا بھی خیال ہے کہ خان کو بھگانے میں وہ استعمال تو ہو گئے, اب ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جلدی الیکشن کی طرف بھی جاؤ. اور کچھ واقفان حال کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اسی لیے بڑے غصے میں ہیں کہ آپ اب ہر بات ہمیں ڈکٹیٹ کروائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, تو ہم نہیں جاتے. تبھی انہیں پریس کانفرنس کرنی پڑے گی, جی پہلے ہم ریفارمز کریں گے, ساری باتیں ان کی نہیں مانی جائیں گی, کچھ ہماری بھی ہوں گی. تو آپ کو بھی لگتا ہے, آپ تو بیٹھتے رہتے ہیں, تھوڑا سا پنڈی کے ساتھ بھی آپ کے ہلکے پھلکے تعلقات ہیں, تو کہانی ہے کیا سر؟ کہانی یہی تھی, اس پہ ہم میرے خیال ہے 3-4 پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ عدم اعتماد کا یہ پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد ہوا, اور اس میں ہمارے جو پنڈی والے کچھ صاحبان ہیں وہ بھی اس کا سہولت کار تو میں نہیں کہوں گا, انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہو گئے. آج کی جو تازہ ترین صورتحال میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اگر سعودی عرب اور چین کے ہمارے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں $7 ارب, اگر وہ نکلتے ہیں, پاکستان کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس صرف $3 ارب رہ گئے ہیں. یہ ابھی تازہ ترین میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں. اور کتنی جن میں سہولت کار تو نہیں, مطلب جو انسٹرومنٹ بن گئے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اتنے بچے تھے, ان کو احساس نہیں تھا کہ آپ نے نیوٹرل کی رٹ لگا کے دوسروں کے منہ میں نیوٹرل کا لفظ ڈال کے آپ نے ملک کو نیوٹرل کر دیا ہے. یعنی یہ جو صورتحال بنی ہے, کیوں نہیں دیے سعودی عرب نے پیسے آپ کو جو آپ کہہ رہے تھے, کیوں چائنا نے نہیں دیے؟ بھئی آپ کا اعتماد, آپ پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا. یعنی جس وزیر اعظم کے اوپر فرد جرم لگنی ہے اس پہ کوئی اعتبار کرے گا, اس کو کوئی پیسے دے گا. اور وہ ادارہ جو ہمیں کہتا رہا ہے کہ ہم پیسے لے کے آتے رہے ہیں, اب وہ لے کے آئیں. اور یہ میں جو بتا رہا ہوں, اگر آج وہ نکال دیتے, کہتے کہ ہم رول اوور نہیں کرتے ہیں, صرف $3 ارب پاکستان کے پاس رہ گئے, $6-7 ارب پرائیویٹ سیکٹر, پرائیویٹ بینکوں کے پاس ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کا شاید مقصد یہی تھا. آپ نے سنا ہوگا ہائبرڈ وارفیئر. جی, ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان ہائبرڈ وارفیئر کا شکار ہے. بالکل. ہائبرڈ وارفیئر کے انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا مالی سیکٹر, مالیاتی نظام, آپ کا سیاسی نظام, اس میں مداخلت, مالیاتی نظام میں مداخلت, انتخابی نظام میں مداخلت, ڈرون حملے, دہشت گردی. پاکستان تو اس وقت سارا کچھ سفر کر رہا ہے اس وقت. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کئی دن سے, جب سے میں نے اس پہ غور شروع کیا, کہ ہماری وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہ سب کو کہہ رہی تھی کہ ہم ہائبرڈ وارفیئر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, شکار ہوئے ہیں, کیا وہ خود بھی اسی ہائبرڈ وار کے انسٹرومنٹ بن گئی ہے پاکستان کو اس حالت پہ پہنچانے کی؟ بڑے لوگوں کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے. لیکن طاہر صاحب یہی ہے جس طرح نشاندہی امتیاز صاحب بھی کر رہے ہیں, اگر ہائبرڈ وارفیئر کا ہم نشانہ بن رہے ہیں,
تو اب کم از کم ریئلائزیشن اسٹیبلشمنٹ کے تک تو ہونی چاہیے. تو اگر مجھے تو لگتا ہے کہ ہے بھی صحیح کہ ہفتے میں 2 بار ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آنا کہ خدا را ہمیں سیاست سے الگ رکھیں, ہمارا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے, سیاستدان اپنے معاملات خود نمٹائیں, بار بار ہماری بات نہ کی جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی پارلیمان فنکشن کرے, سیاستدان خود فیصلے کریں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں کے اندر تو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے. خان صاحب بھی بالکل ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے 20 کے بعد اعلان کرنا ہے, 20 لاکھ لوگ آئیں گے, چڑھ دوڑیں گے اسلام آباد کے اوپر. اور دوسری طرف آج ہم نے دیکھا ہے جو سیالکوٹ میں ہوا ہے کہ پکڑ دکڑ کے بعد تو لگتا ہی ہے کہ حکومت نے بھی کمر کس لی ہے کہ اب ڈنڈا چلائیں گے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کر گئی ہے یا کر رہی ہے, جب تک سیاستدان نہیں کریں گے تو حالات تو ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ یہ سوچ کیوں نہیں آ رہی آپ کے خیال میں, کیا وجہ ہے؟ وہی ہے کہ بدلے کی آگ ہے کہ نہیں چھوڑیں گے ادھر, اور ادھر یہ ہے کہ مجھ سے اقتدار کیوں چھینا ہے, میں بھی نہیں چھوڑوں گا آپ کو. ہاں جی, بالکل بدلے کی آگ ہے اگر آپ کے سوال کا, کیونکہ جو تازہ بیان ایس پی آر کا ہے اس کے بعد ممکن ہے کہ جو امتیاز صاحب جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ میڈیا میں کل سب میں آ گئی کہ عمران خان صاحب کی جو صحافیوں سے بات ہوئی ہے تو اس میں اس کا لہجہ ماضی کے لہجوں سے بڑا سخت ہے. وہ تو خود اس میں نہیں آیا, لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر کل میڈیا میں چیز آئی ہے تو عمران خان صاحب کے اجازت سے آئی ہوگی یا فواد چودھری کی اجازت سے آئی. کافی ساری وہ باتیں انہوں نے اپنے مردان کے جلسے میں بھی نہیں, لیکن خیر وہ والی جو تھی, یہ جو کل عمران خان, کیونکہ وہ شہباز شریف کو جو میر جعفر کہا تھا نا اٹک والے جلسے میں, اس سے دوبارہ واپس پرانے والے حد پہ چلے گئے کل والے ٹاکس میں. میر جعفروں کی تعداد بھی بڑھ گئی, وہ بھی بڑھ گئی ہے, اصل مسئلہ وہ والی کنونسنگ نہیں تھا. جب اس پہ تنقید ہوئی نا شہباز شریف کی طرف سے قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف, تو انہوں نے کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے دوسری طرف چلے جائے, لیکن وہ کنونسنگ بات نہیں تھی عمران خان صاحب, اس لیے واپس چلے گئے. اچھا, اسی ایس پی آر کے بیان کے بعد شیرین مزاری نے تو صاف صاف ان کو جواب دے دیا ہے کہ آپ نیوٹرل کی بات کریں, لیکن ایسا نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے کہ شاید کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ والی مطلب ہے کہ ماضی میں جتنے بلنڈرز انہوں نے کیے ہیں یا حالیہ مہینوں تک کیے ہیں, وہ جب تک پاکستانی قوم کو مطمئن نہیں کرے گی کہ ہاں ہم دیگر ممالک کی طرح نیوٹرل ہے, تو میرے خیال میں آئی ایس پی آر کے بیان پہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا, اس یقین نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ موقع ہے, اور ویسے بھی ہمارا آئین, ہمارا قانون ان چیزوں کا خلاف ہے, ان کو سوچنا پڑے گا. لیکن عمران خان صاحب نے عجیب بات کی تھی کہ جی جنرل فیض میرے آنکھیں اور میرے کان تھے, تو یہ بھی غیر مناسب بات ہے. اگر تھے بھی آپ لیکن انٹیلیجنس چیف کے طور پہ انٹیلیجنس سیاست میں کیوں, یہ تو سوال ہے نا. لیکن انٹیلیجنس کا کام کیا ہے, سیاست کرنی ہے. نہیں تو پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے تھے ماضی میں وہ تو کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے نا, وہ تو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے, ملک کی جو انٹرنل سیکورٹی. افغانستان کی لاسٹ ٹائم بھی بات آئی تھی, میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ بتائیں کہ افغانستان میں ان کو کیا سکسیس ملی ہے. پاکستان وہاں پر بمباری پہ کیوں مجبور ہوا, پاکستان نے شاید 48 کے بعد پہلی مرتبہ بمباری کی, کیوں, وائی؟ اسی وجہ سے کہ یہ مطمئن نہیں ہے نا افغان طالبان سے, تو بمبنگ کیا انہوں نے, اور بمبنگ سے آپ کی تمام گڈ ول زیرو ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری اگر پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دوسرے ملک, کیونکہ ہم تو ڈیورنٹ لائن نہیں کہتے نا, ہم تو اس کو انٹرنیشنل بارڈر ہے جی ہمارے. تو اسٹیبلشمنٹ بتائیں کہ کیا فائدہ ابھی تک پاکستان کو افغانستان کے حالات سے ہوا. 2000 ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے خود اگست میں پاکستانیوں سے سنا, ڈپلومیٹ سے افغانستان میں, کہ جو رہا ہوئے 2000 ٹی ٹی پی کے لوگ جیل توڑ کر کے افغان طالبان, ان کو افغان طالبان نے سیکیور کر دیا ہے, محفوظ جگہوں پہ منتقل کر دیا ہے. تو لہٰذا ہم بتائیں نا کہ ہمیں کیا ملا, پاکستانی قوم کو کیا ملا. جتنے شہادتیں ہماری فوجیوں کی یہ گزشتہ 3 مہینوں میں ہوئی ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے کہ جو ہم پرائم منسٹر کے آئز اینڈ ایئر کے اسسمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں بعد میں الٹے میں پڑ جاتے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں, میں اور بالکل یہی ہے, اگر ان کو سیکیور کر لیا گیا تو کل کو اینٹائی پاکستان یوز ہوں گے. ایک میں نام اب میرے لیے مناسب نہیں ہے, لیکن بڑے ایک ذمہ دار سفارتکار نے, مجھے 2 اور بھی صحافی موجود تھے, ان سے کہا کہ جب جیلوں سے رہا ہو گئے اگست میں, تو ان کو ننگرہار سے لے کر کے, زیادہ ٹی ٹی پی کے لوگ ننگرہار میں تھے, تو اس کو کنڑ لے گئے, کیونکہ کنڑ تھوڑا سا ذرا پہاڑی ہے, نسبتاً محفوظ ہے, آسانی سے چھپا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ کیونکہ یہ ہماری توقعات اگر ان سے تھی نا افغان طالبان سے کہ وہ سب کچھ کریں گے, تو یہ میرے خیال میں صحیح سوچ نہیں تھی.
چلو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پاکستانی سیاست پہ رہتے ہیں, ابھی بارڈر کے اس طرف نہیں جاتے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب, نہ تو ہمارے پاس کوئی چڑیا ہے, نہ کوئی چڑا ہے, اور نہ کوئی کبوتر ہے جو ہمارے پاس کوئی پاؤں سے بندھی کوئی پرچی لے کے, لیکن لندن سے ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ 4 دن کی بیٹھک میں اس بات پہ بڑا فوکس کیا گیا, اور مطالبہ ہے جو لندن میں بیٹھے لوگ ہیں کہ 3 اپریل سے 9 اپریل تک پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو کیا ہے اس کو لے کے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان کے اوپر, ان کے خلاف مقدمات بنائیں. اگرچہ جو کچھ مدینہ میں ہوا اس کے بعد ایک پرچہ ہوا فیصلہ آباد میں, اور وہ بعد میں گورنمنٹ کو الٹا پڑ گیا, عدالتوں نے بھی کہا کہ درست نہیں ہے, رادر مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو مطالبہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن بالخصوص تحریک انصاف کو شکنجے میں جکڑنے کے لیے اور ان کو پرسکون کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا, یا پھر اس سے انتشار جو ہے وہ اپنے ایکسٹریم پہ چلا جائے گا؟ آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ ظاہر ہے اس سے تو انتشار بڑھے گا, اس میں رد عمل بہت شدید طور پہ آئے گا. اور آرٹیکل 6 افتخار اس کا جو بار بار ہمارے سیاستدان ہر آئے گاہے بگاہے آرٹیکل 6 کا ذکر کرتے ہیں, انہوں نے تو آرٹیکل 6 کے تحت مشرف کے خلاف مقدمہ انہوں نے خود ہی اس کو جانے دیا تھا. یعنی اصل ایک نے جانے دیا, دوسرے نے دفاع کیا, دوسرے نے اس کا دفاع کیا. جب ایک وقار سیٹھ نے فیصلہ دیا تھا, اس وقت کے وزیر قانون نے فاروق نسیم نے کہا کہ ذہنی طور پہ کوئی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے فیصلہ دینے تو اس پہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے اس سے ہمیں میرا خیال ہے کافی ہٹ کے سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا 3 اپریل سے 9 اپریل کے درمیان جس کی وجہ سے آپ ان کو متون کر سکتے ہیں قانوناً آئیناً. میرے اپنے خیال میں نہیں ہے, ہم کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہیں, لیکن اگر یہ واقعتاً ایسا کر لیں تو پھر میرا وہ خدشہ درست ثابت ہوگا کہ اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے جو دوسرے ملکوں نے, ہمارے دشمنوں نے جو ہائبریڈ وارفیئر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہوگی. کیونکہ اگر اس وقت موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی یا اس کے چیئرمین کے خلاف کوئی بھی اس قسم کا اقدام کیا گیا جہاں پہ آپ زبردستی کرتے ہیں, تو پھر ہوگا کیا؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں دیوالیہ پن کے ہم قریب ہیں. اگر 1 مہینے کے لیے یہاں پہ کاروبار بند ہو جائے, مار دھاڑ شروع ہو جائے, آپ کو نہ کوئی پیسے دے گا, نہ آپ کا پہیہ چلے گا کارخانوں کا, پھر آپ ڈائریکٹ ہائبریڈ وارفیئر کا شکار ہوں گے, اور اس کے دانے بانے آپ کو پتہ ہے پھر کس سے ملتے ہوں گے. تو کیا طاہر صاحب کیا لگ رہا ہے, ہم بھی سری لنکا کی ڈگر پہ چل پڑے ہیں؟ جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ $5 ارب اگر وہ نکل جاتے ہیں تو اس 24 کروڑ کے ملک کے پاس, دنیا کا جو 5واں بڑا ملک ہے, اس کے پاس $3 بلین پڑے ہیں. یہ تو ہمارا جو فیول کا بل ہے اس کے لیے بھی پورے نہیں ہے, جو تیل ہم منگواتے ہیں, تو معیشت کیسے چلے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر سری لنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا نخواستہ ہم بھی اسی راستے پہ چل پڑے ہیں. جون کے آخر تک پاکستان کو $5 ارب واپس کرنے ہیں, بالکل اصل زر کی صورت میں ادائیگیاں ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ شبر, اور میرے خیال میں ادائیگیوں میں آپ کو لوگ مزید وہ نہیں دے سکتے کہ اگر ہم کہنا کہ چین سے جو ہم نے پیسہ لیا ہے وہ ہمیں کر دے گا, یا سعودی عرب سے ہم نے لیا ہے, کسی اور سے لیا ہے, کیونکہ ہر ملک میں اقتصادی مشکلات کرونا کے بعد پیدا ہوئی ہے, اور میرے خیال میں کافی دنیا نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے, تو یہ ایک ایشو ہوگا. لیکن یہ جو سری لنکا والی بات آپ نے کی ہے نا, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ویسے پاکستان میں ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. ہر بندہ یہ سری لنکا والی بات اب کرتا ہے, کیونکہ لوگ تو آج کل سوشل میڈیا سے ہر چیز امیڈیٹلی لیتے ہیں. اور پھر سری لنکا میں جو ہوا, میں پرسوں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کسی کا کہ یہ جو ان کی لیڈرشپ ہے, جو ابھی پوری فیملی لوگ ان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ تھے, کہ ان کو نعوذ باللہ کچھ لوگ بالکل وہ گارڈ سمجھتے ہیں, اور ان کے گھروں پہ حملے ہوئے, ان کے ایک وہ جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ہاں جی, تو لہٰذا ایک جو اکانومی ہے نا, اکانومی اقتصاد, یہ ایک وہ ہے, ایک بنیاد ہے. افغانستان میں اس وقت کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے, معیشت پیسہ رک گیا ہے, نوکریاں نہیں ہیں, تو لہٰذا مشکل حالت میں تو ہم ہیں. اچھا, ایک جو سب سے آخر میں کہتا ہوں, سب سے جو ایک بدقسمتی ہے کہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. صحیح, یعنی میں نے جو موجودہ حکومت ہے اس کے کسی بھی لیڈرز, آج اس کی پریس کانفرنس تھی وہ مریم کی, میں حیران ہوں کہ کیسے وزیر ہے یہ, مطلب ایک گھنٹہ بولتی ہے, نہ کوئی دلیل, نہ کوئی عوام کی بات. اچھا, اب انہوں نے بھی شروع کر دیا ہر چیز عمران خان پہ ڈالو, اور دوسرے ہے کہ پھر جو وہاں سے شکوہ آتا ہے جواب شکوہ ہوتا ہے اس کے مقابلے. تو لہٰذا ایک لوگ حکمرانوں میں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک اچھا آپ کوئی بھی وہ نہیں لے رہے ہیں
کہ یہ جو 193 میں آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں تو 189 تھا، چلو تھا نا، تو آپ لوگوں کے خلاف تھے نا، تباہ کر دی اس نے، آپ کہتے ہیں کہ تباہ کر دی ہے، تو آپ امپروو کریں نا. تو لہٰذا وہ نہیں ہے، ریئلائزیشن نہیں ہے اس حکومت میں. حالانکہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید شہباز شریف اور ان کی ٹیم یہ تھوڑے سے عوام کو کچھ فیسیلیٹیٹ کریں، کچھ دیں گے، لیکن میرے خیال میں ان سے ہاتھ سے کچھ نہیں مل رہا لوگوں کو. صحیح. اور امتیاز صاحب کیونکہ پروگرام کا آخری سے اس کے بعد تو ہم چاہ رہے تھے تھوڑا سا امریکہ، کیونکہ وجہ تنازع تو امریکہ ہے سر. اب اس ملک کے اندر وہ کہتے ہیں روز اول سے وہ کہتے ہیں کہ جو نعرے لگتے تھے کہ جو امریکہ کا جو یار ہے پتہ نہیں اس کے بعد اب آگے کیا کہتے ہیں، لیکن اس وقت جو خان صاحب کا نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے یہ سب کچھ وہاں پہ بنا گیا ہے، کردار مقامی ہیں، سازش بیرونی ہے. لیکن بیرونی سازش کرنے والے کے پاس ہم اب جا رہے ہیں سر. 17 کو ہمارے وزیر خارجہ صاحب جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے انٹیلیجنس چیف وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 روزہ دورے پہ ہیں ہمارے DGI. تو سر اب ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بھی سمجھائیں کہ یار ہمیں جینے دو، ہم آپ کے دوست ہیں، ہمارے خلاف سازشیں نہ کریں، برادر ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. کچھ ہو جائے گا. دیکھیے سازش سے قطع نظر ہمیں اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہیں وہاں پہ اور ہمارے ISI کے سربراہ کافی دن پہلے چلے گئے تھے لندن سے ہوتے ہوئے گئے تھے ملاقاتیں کر کے، بڑی ملاقاتیں کی ہیں وہاں پہ. جی. تو اس سے کافی یہ تشویش پیدا ہوئی کہ آخر لندن میں وہ کیا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس ہوٹل کا نام بھی دیا جہاں وہ ٹھہرے تھے. سو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ وزیر خارجہ ISI کے سربراہ جو بھی کریں اس ملک کے حق میں وہ بہتر ہو. اس وقت جو ہماری مالی صورتحال ہے اس میں امریکہ کوئی ہمیں مدد کر دے، IMF کو کچھ سگنل کر دیں کہ آپ جلدی پیسے ریلیز کریں. کیونکہ اصل مسئلہ ہے اس ہماری جو یونٹی گورنمنٹ ہے، اس یونٹی گورنمنٹ کی وجہ سے ڈس یونٹی بہت پیدا ہو گئی ہے اس ملک کے اندر. عدم استحکام، انتشار، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے مارکیٹ پہ عوام کا، سرمایہ کار کا اعتماد اٹھ گیا ہے. تو سٹاک ایکسچینج آپ کو پتہ ہے بری طرح پٹ گیا ہے، روپیہ بری طرح پٹ گیا ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ جاتے ہیں، ابھی 18 کو شاید IMF کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات ہیں، یہ تمام کام اگر ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کو کوئی مالی مدد ملتی ہے، بھلے قرضے کی صورت میں ہو. ہم تو اب یہ قرضہ لیتے ہیں، پرانا قرضہ اتارتے ہیں، چلے کہ قرضہ مل جائے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر کوئی نسبتاً استحکام آ جائے اور ہم دیوالیہ ہونے سے بچ جائیں. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک اگرچہ امریکہ کے ساتھ ایک ریپیئر ورک لگتا ہے جیسے کہ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں انگیجمنٹس بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ دوست ہمارا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان سے دوستی سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے بلند ہے، گویا کہ چین، اس کے ساتھ انگیجمنٹ کیوں اس لیول پہ نہیں ہو رہی؟ اس مصیبت کی گھڑی میں یقینی طور پہ اس دوست کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے. کیوں نہیں مل رہے؟ طاہر خان سے پوچھتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اگرچہ امتیاز صاحب تو بڑے پر امید ہیں کہ کہیں گے اور امریکہ سے امداد ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا. اگر ایسا ہوتا تو ایک تو سعودی عرب کے حوالے سے ہم چل کے گئے، بڑے منت ترلے کیے طاہر صاحب، بٹ ابھی وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو سگنلز نہیں آئے. UAE کے حکمرانوں سے ہم نے کہا، وہاں سے بھی کوئی ہمیں ہیلپ نہیں مل پائی. ایون کہ IMF جن کے ساتھ ایک پروگرام ایگریڈ ہے، بٹ ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ وہ جو وزٹ تھا وہ بھی تاخیر کا شکار ہو گیا. اور ڈیمانڈ وہاں سے یہ ہے کہ اب آئل پرائسز، گویا کہ پیٹرول کی قیمت میں آپ کو 45 روپے ایڈ کریں اور 95-70 روپے کوئی آپ کو ڈیزل میں ایڈ کرنے ہیں، گویا کہ 230 پہ اس کو لے کے جائیں، 190 پہ آپ پیٹرول کو لے کے جائیں، تب تو ہے، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہے. تو لگتا ہے آپ کو کہ امریکہ سے کوئی اچانک دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی اور پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ دیکھو نا، امریکہ کا یہ جو ملاقات کا آپ نے امتیاز صاحب سے پوچھا تھا، تو اس کے بعد تو خیر زیادہ بیانات تو نہیں آئے، لیکن جو ٹویٹ کیا تھا اس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے امریکہ کے، تو اس میں تو اکانومی کا ذکر ہی نہیں تھا. سیکورٹی میٹرز ہیں، افغانستان کا تھا، لیکن اس میں ویسے کنیکٹیوٹی کا ذکر تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ISI کے چیف کا اور ان کے CIA کے چیف کا کنیکٹیوٹی سے کیا تعلق ہے؟ بالکل صحیح. تو ان کے لیے سیکیورٹی اہم ہے، اور ممکن ہے کہ ان کے جو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے اڈے مانگتے ہیں، یہ ویسے ڈیبیٹ کافی ساری وہ ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو امریکیوں کا ہے. اور صرف وہ نہیں ہے، زلمی خلیجات خفیہ دورہ کر کے چند دن پہلے آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد. جب عید کی چھٹیاں تھی، میں نے سنا ہے کہ اسی دوران آئے تھے کہ جب اسلام آباد بالکل خالی تھا. دورے تو کرے لیکن کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے ہمارے پڑے وہی دے دیتا ہے. تو کل یورپین یونین کا آیا تھا اسپیشل انوائے فار افغانستان،
تو لہٰذا ان کو سیکیورٹی کا زیادہ وہ ہے، لیکن یہ تو ان کو یہ تو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جو اکنامک صورتحال ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ اب کوئی بھی ملک، چین کیوں نہ ہو، سعودی عرب کی آپ نے بات کی ہے، متحدہ عرب امارات کی آپ نے بات کی ہے، لوگ آپ کو پیسے نہیں دیں کہ لے لو یہ پیسے، ان کے اپنے شرائط بھی ہوں گے، وہ شرائط آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، اور شرائط کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب چین کو گوادر ملا تو متحدہ عرب امارات سے ناراض، تو لہٰذا ہر ایک بندے کے پھر اپنے ڈیمانڈ ہوں گے۔ اچھا سعودی عرب اور UAE کا آپس میں تو نہیں لگتا ہے نا اتحادی ہے، لیکن جب اگر آپ کسی ایک کو یہاں پر ٹیکہ دیتے ہیں کسی چیز کا تو دوسرا گلا کرتا ہے، یہ میں نے عربی صحافیوں سے سنا ہے، تو لہٰذا ان کے اکنامک انٹرسٹ ہے، اگر ہم اس پہ جائیں گے ان کے مطالبات کا ممکن ہے کہ ہمارے، لیکن ویسے وہ نہیں ہوگا کہ بس ماضی کی طرح پاکستان جی وہ ہے اسلامی ملک ہے برادر، وہ سلسلہ اب نہیں رہا۔ There's no free lunch in the world، وہ تو کہتے ہیں نا، لیکن امتیاز صاحب انفیکٹ چین ہمیں بڑی امیدیں بھی ہیں، اور ہم سی پیک کو کئی سالوں سے گیم چینجر بھی کہہ رہے ہیں، اگرچہ اس میں بھی کئی اب رکھنے پڑ چکے ہیں اور چیزیں سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن میں چین چاہے گا کہ پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کی طرح جائے، یا پاکستان کے حالات اس قدر ہو جائیں کہ بالکل انریسٹ یہاں پہ آ جائے، یا وہاں پہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ نہیں اس لیول پہ چیزوں کو نہیں جانے دیا جائے گا، اور پاکستان کے اینڈ پہ اگر پاکستانی قیادت کی بات کریں تو یہ بھی تھوڑا سا یہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں چین کے ساتھ بھی انگیجمنٹ لیول کو تھوڑا سا بڑھایا جائے؟ دیکھیے بات یہ کہ چین کا بھی پاکستان کے اوپر سے کسی حد تک اعتماد اٹھ گیا ہے، اور یہاں ہماری بڑی جو قیادت ہے ان کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات تھے گزشتہ سال سے۔ اب اگر ہمیں فوری طور پہ انہوں نے کیش نہیں دیا، یہ $3.5 ارب کے قریب انہوں نے یہاں رکھوائے ہوئے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کے لیے، جی ہاں، وہ چاہتے ہیں پاکستان کی مدد کرنا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ خودکش جیکٹ پہنے ہوئے خود اپنے مشن پہ نکلا ہوا ہے، اس کو ہم کب تک سنبھالیں گے؟ اور یہ ہم گزشتہ 6 برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ چین کسی حد تک ہی آپ کی مدد کر سکے گا۔ اور دوسری بات وہ یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ اگر عمران خان نے فروری میں روس سے تیل لینے کی بات کی تو آپ نے اس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ یعنی وہ ماہانہ کی بنیاد پہ ہم $300 سے $350 ملین بچا سکتے ہیں اگر ہم روس سے تیل خریدنا شروع کر دیں، وہاں پہ مکمل خاموشی آ گئی ہے، اور یہ ہمارا پھر جو رخ ہے مغرب کی طرف ہو گیا۔ اور اس صورتحال میں چین ابھی بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہیں، لیکن یہاں کے لوگ چاہے وہ ہمارے فوجی بھائی ہیں یا ہمارے سویلین ہیں، اگر انہوں نے عقل کے ناخن نہ لیے تو کون سا ملک خود کو خراب کرنا چاہتا ہے، کیسے ملک کے ساتھ جو ایک خودکش بمباری کے مشن پہ نکلا ہوا ہو؟ یقینی طور پہ یہ ریئلائزیشن ہمارے اینڈ پہ ہوگی تو تب جا کے گویا کہ پہلے خود ہمیں احساس کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے حالات انتہائی نازک ہیں، اور ان نازک حالات میں جہاں ملک کے اندر ایک استحکام کی ضرورت ہے، ہارمنی کی ضرورت ہے، وہیں پہ رائٹ ڈائریکشن میں ان ممالک کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے جو واقعی پاکستان کی اس مصیبت میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے شو کا یہیں اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔